अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याजी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम कहती हूँ। जनाब आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते जाएं कि जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़ेर तमाम बलूचिस्तान के हालात पर। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई समेत बलूचिस्तान की नुमाइंदा सियासी जमातें शरीक अख्तर मैंगल JUI शाहिद खाकान अब्बासी शरीक थे और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हो रही है और APC में असद कैसर समेत दीगर सियासतदान स्टेक होल्डर्स शरीक हैं इसमें। और आपने देखा कि आज DGI-SPR ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग दी है और अफ़गानिस्तान में जो हालात बलूचिस्तान में जो हालात हैं और जो वहाँ पे दहशत गर्दी हो रही है और हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं और जो फितरतुल ख़वारिज और ग़ज़बुल हक़ जो है ऑपरेशंस जारी हैं वहाँ पर, तो उसका उन्होंने थोड़ी ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक एंड तक ये इन दहशतगर्दों का सफाया नहीं हो जाता। तो जनाब ये नो डाउट कि बलूचिस्तान में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है और सिक्योरिटी की सूरत हाल हम देख रहे हैं। आए रोज़ वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। BLA ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इनकी फंडिंग्स कहाँ से हो रही हैं। भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सी वॉर के थ्रू जो है पाकिस्तान में बदअमनी क्रिएट कर रहा है और उन्होंने मज़ीद बताया कि जो मोस्ट ऑफ द जो दहशतगर्द थे वो अफ़गानी थे और मज़ीद उन्होंने कहा कि जो लोग एतराज़ करते हैं और जिन्होंने एतराज़ उठाया था कि हम जो अफ़गानी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको हम क्यों वापस भेज रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि इसकी यही वजह है कि हम जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनको अब हम कह रहे हैं कि जी आप वापस अपने मुल्क को जाएं क्योंकि ना हम अफोर्ड कर सकते हैं और ऑब्वियसली वो फिर मिसयूज़ भी होते हैं। कुछ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल अफ़गान तालिबान जो है वो अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दे रहे हैं और इसमें ऑब्वियसली वो इस हम देख रहे हैं कि इसराइल और भारत के हाथों खेल रहे हैं। तो जनाब ये सारी सिचुएशन थी और जिसमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर में जो है ना पेशावर हाउस जो इस्लामाबाद में ये उधर हुई थी और अच्छी डिस्कशन थी। इसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगी ना वो मैं करना चाहूँगी PTI के मौजूदा रहनुमाओं के बारे में और खैबर पख्तूनख्वा ने जो मरात बिल मंजूर किया हुआ था उस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पेश आई है कि PTI ने झूठ बोला है, मिसगाइड किया है। हमने देखा कि कल जो वज़ीर इत्तलात हैं शफ़ी जहां साहब उन्होंने भी जनाब ये बात की कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी हैं, मन घड़त हैं और बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट जारी करना मरकज़ी हुकूमत का डोमेन है, जबकि हकीकत ये है कि ये बिल मंजूर हो चुका है और ये बिल अभी से मंजूर नहीं हुआ। बल्कि आप ये बताएं शफ़ी, या तो मुझे एक बात बता दें, ये बिल बाय द वे 30 अप्रैल को मंजूर हुआ है और शफ़ी जान साहब कहते हैं नहीं नहीं ये तो सब झूठ है, ऐसे नहीं है, ड्राफ्ट ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं उनको एक प्रोग्राम में देख रही थी कि उनसे बात नहीं बन पा रही थी। आखिर इस झूठ बोलने की नौबत क्यों आ रही है? या तो फिर आपको मालूम नहीं है इस बिल के बारे में, आपको बताया नहीं गया, या उन्होंने फिर जानबूझकर झूठ बोला है। बहरकैफ ये बिल 30 अप्रैल को पास हुआ और जिस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ना 6 मई 2026 को दस्तखत किए और 7 मई 2026 को सेक्रेटरी असेंबली सैयद वकार शाह के दस्तखत के साथ सरकारी गजट में बतौर कानून शाया किया गया है। और फिर इस बिल की नोटिफिकेशन की कॉपियां गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमे कानून, महकमे दाखिला और महकमे इत्तलात को फौरी अमल दरामद और रिकॉर्ड के लिए भेजी गई। यानी कि ये आज की, कल की, परसों की कहानी नहीं है जिसपे आप कहें कि नहीं ये तो ड्राफ्ट है। नहीं नहीं नहीं, हम तो ये अभी बात कर रहे हैं, हमने तो हमने तो नई चीज़ की नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले से कानून मौजूद है। ऐसे ही मन घड़त कहानियां की जा रही हैं। तो जनाब ये आप लोगों ने बाकायदा एक बिल पास किया है, एंड इफ़ यू रिमेंबर, और ये जो मरात का जो बिल है ना जिस पर तरीके इंसाफ के लोग खुद तनकीद कर रहे हैं, उस पर वजाहत और सफाई देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के KP असेंबली के रुकन सामने आए हैं। जलाल का ताल्लुक नून लीग से। जलाल खान फॉर्म 47 पर तैमूर झगड़ा को हरा कर जो है ना वो असेंबली में पहुंचे थे और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शोहरत भी जो नेशनैलिटी भी है, जो सिटीजनशिप भी है, वो भी अफगानिस्तान की है।
جلال خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اسمبلی ارکان کے مراعات اور استحقاق کے حوالے سے کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا. یہ قانون 1988 سے موجود ہے جسے نیا نام دیا گیا ہے. مفت رہائش، ٹول ٹیکس استثناء 1988 کے ایکٹ میں بھی موجود ہے. پرانے قانون کے مطابق ہی ارکان اسلحہ کا لائسنس بھی رکھ سکتے ہیں. پرانے ایکٹ کے مطابق ہی جسٹس آف پیس کا اختیار بھی رکن صوبائی اسمبلی کو دیا گیا ہے. بلیو پاسپورٹ کا حق پنجاب اسمبلی کے قانون میں بھی موجود ہے. اب جناب آپ چیک کریں، جہاں اپنے مراد کی باتیں آئیں نا، جہاں ان پارلیمنٹیرینز کے اپنے فائدے کی بات آئیں گی نا، وہاں ساری اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف بھول جائیں گے کہ بھئی ہم تو ان کے خلاف ہیں. نہیں 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 نہیں، جہاں اپنا فائدہ ہے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے، irrespective of everything. مطلب آپ ہم کتنا کس حد تک کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ آپ عوام کا ووٹ لے کر آئے ہو، عوام کے لیے اس مشکل وقت میں عوام کی آواز بنے. جتنی عیاشیاں اور جتنی آسائشیں یہ حکومت لے رہی ہے اور جو قرضوں کا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے، اپوزیشن عوام کی آواز بنے، کیونکہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنے ہی صوبے میں اس طرح کے بلز اور اس طرح کی آسائشیں اور اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کے اپنے لیڈر کے نظریے کے خلاف ہے. اور سندھ اسمبلی کے ارکان بھی انہی مراد کے حقدار ہیں. وہ مزید کہتے ہیں پرانے قانون میں ہی کچھ نیا اگر شامل ہوا ہے یا تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اسمبلی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد کی گئی ہے. بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. امیجن خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اور اس ایکٹ کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کا رکن جو کہ وہاں پہ ایز اے اپوزیشن کام کر رہے ہیں. وہ اس معاملے میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے جو اس میں جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. اگر اسمبلی میں ایسی کوئی چیز لائی جائے گی جو عوامی مفاد کے خلاف ہو تو سب سے پہلے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن ارکان کے استحقاق پر بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ عظمہ بخاری اور اختیار ولی پختونخوا اسمبلی کے قانون پر تنقید کر رہے تھے. آ کے انہوں نے پریس کانفرنسز کی. نواز لیگ کے اسمبلی میں موجود رکن جلال خان بل کی حمایت کر رہے ہیں. بلو پاسپورٹ والی ترمیم پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی جو کہ فیصل کریم کنڈی کے بھائی ہیں انہوں نے پیش کی تھی، اور ان کے بھائی گورنر فیصل کنڈی تنقید کر رہے ہیں. مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا بیانیہ ہے. وہ بھائی یہ تجویز لے کر آتے ہیں کہ بلو پاسپورٹ جناب تاحیات ہونا چاہیے، نہ صرف اس ممبر کا ہونا چاہیے بلکہ آپ کہیں کہ اس ایم پی اے کے علاوہ اس کی وائف کا بھی بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور وہ بھی فار ایور ہونی چاہیے. اور اس پہ جناب ان کے جو بھائی ہیں گورنر فیصل کنڈی وہ تنقید کر رہے ہیں. تو یہ جناب ساری سچویشن ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اف یو ریممبر کہ جب بزدار کی حکومت تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں حکومت تھی، عثمان بزدار کا دور، تو تب بھی یہ اسی طرح کی، کیونکہ مینٹلٹی سیم ہے نا، تو تب بھی اسی طرح کے بلز اور اسی طرح کی چیزیں سامنے آئی تھیں اور یہ بل پیش ہوا تھا جس پہ بڑا اعتراض اٹھا تھا. تو تب بھی آپ کے لیڈر عمران خان، جس کی آج بھی آپ جس کے نام پہ یہ ٹکٹس لیکن اور یہ جمعرات آپ لے رہے ہیں، جس کے نام سے آپ ادھر پہنچے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو ووٹ آپ عمران خان کے جو فالوورز ہیں اس لیے آپ کو دیا تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کریں گے، نہ کہ آپ اس طرح کے اسٹوپڈ جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دیں گے، اس طرح کے ایکٹس پاس کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح کے قانون سازی کرنا شروع کر دیں گے. یہ ان کے نظریے کے منافی تھا، اور انہوں نے اس وقت بھی عثمان بزدار کے ٹائم پہ بھی انہوں نے اس بل کی بھرپور مخالفت کی تھی اور پھر اس کو ریورس کروایا تھا. مطلب آپ جس لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ اسی کے ہی نظریے کے خلاف اس طرح کے بلز لے کر آ رہے ہیں، پھر آپ اس پہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ من گھڑت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ پیس آف جسٹس کی بات کرتے ہیں، جسٹس آف پیس، تو جناب یہ تو جو بیرسٹر ظفر علی خان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ایسی جو چھوٹ ہے نا وہ کسی ایم این اے اور سینیٹر کو بھی نہیں ملی ہوئی جو آپ ایم پی او کو دینے جا رہے ہیں، جو اتھارٹی آپ دینے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، مطلب کہ آپ بات کریں آپ کے صوبے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ کے وہاں پہ پچھلے دنوں میں آپ کی عوام سڑکوں پر تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، آپ کے ٹورزم میں اس کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی آسانیوں کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اس پہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ویسے آپ کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا
یہ جو موجودہ کابینہ ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ چڑھے ہیں طاقت کے، اور وہ انجوائے کرنا شروع ہو رہے ہیں. اوبویسلی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، آپ کو ایک سیٹ ملتی ہے، پروٹوکولز ہوتے ہیں، سرکاری اخراجات ہوتے ہیں، پلے سے کچھ جاتا نہیں ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں کہیں بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، 3 دن تک آپ مفت کھانے کھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. دوسرا جناب ایک اور ہلیریس سی چیز کہ صحافی جو ہے نا وہ جو اسمبلی کا جو اسپیکر ہوگا وہ اگر چاہے تو وہ کسی بھی صحافی کو روک سکتا ہے اس دن کے سیشن اٹینڈ کرنے سے، یا اور اگر اس نے کوئی ایسی رپورٹنگ کی اور اس کو لگا ہے کہ وہ بائسڈ ہوئے تو اس کے خلاف وہ ایکشن بھی لے سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کس طرح کا آپ آپ تو خود ستائے ہوئے ہیں، مطلب آپ تو خود ڈسے گئے ہوئے ہیں اس طرح کے قانون کے تحت آپ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، اور ہم ہی لوگ ہیں جو آپ کے لیے ابھی بھی بول رہے ہیں. 100 جو ہے نا مشکلات کے باوجود آواز بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہی ایکٹ، پیکا ایکٹ کی طرح کی چیز آپ خیبر پختونخوا میں بھی لاگو کر رہے ہیں. آلدو سہیل افریدی صاحب نے تو کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اگر کہیں ایسا کچھ لگے گا کہ صحافی برادری کو کہیں پہ کچھ ایسا ہم مس یوز کر رہے ہیں اپنے اختیارات کو، تو ہم اس چیز کو ریکنسیڈر کریں گے. بات ریکنسیڈر کرنے کی ٹھیک ہے آپ نے کر دی ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ کہ پہلی فرصت میں یہ کام ہوا ہی کیوں ہے جس کو آپ دوبارہ سے آپ کو ریورس کرنا پڑے؟ مطلب آپ یہ تو آپ کے اپنے لیڈر کے سوچ کے خلاف ہے. تو خیر یہ آپ کا کام ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کام کریں جس کے لیے آپ کو ووٹرز نے ووٹ دیے. وہ تو جناب ہو نہیں پا رہی آپ لوگوں سے، نہ کوئی آپ لاہ عمل دے سکیں. ایٹ لیسٹ جو ہے جب گنڈا پور صاحب تھے تو کچھ نہ کچھ تو ہلچل ہوتی رہتی تھی، چاہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے لیکن کوئی نہ کوئی تو ہلچل ہوتی تھی. لیکن آپ تو اس کے بھی قابل نہیں رہے ہیں، اور آپ سے ورکر مایوس ہے. جو امیدیں سہیل افریدی صاحب سے تھی کہ یہ ہارڈ لائنر ہوں گے، آئی ایس ایف سے آئے ہوں گے، کہاں؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ کے جو ہے ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب آپ آرام سے ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کی آپ کے اپنے لیڈر کی پالیسی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. جناب یہ تو آپ لوگوں کی اپنی سیاست ہے. بلکہ اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کی بہنیں بارہا کہتی رہیں کہ جی آپ اڈیالہ جیل پہنچے، اڈیالہ جیل پہنچے. ہر بندہ جو ہے نا جو ٹکٹ لے کر آیا ہوا ہے عمران خان کے نام سے، جو آپ کو ٹکٹ ملی ہے، جو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایوانوں میں، اور آپ وہ سارے پروٹوکولز اور وہ ساری مرات جو آپ کو بڑا چسکا بھی لگ چکا ہے، وہ جو آپ انجوائے کر رہے ہیں، تو ہر بندہ مطلب ہر آپ اگر آپ دیکھیں ہلکے سے 50 60 ہزار ووٹ تو آپ ڈیفینیٹلی لے کر آئے ہوئے ہوں گے. تو آپ جا کے آپ مطلب 10,000 اپنے ہلکے سے بندہ لے کر نہیں آ سکے تو اس کا تو مطلب ہے نا کہ آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. جاتے ہیں، خانہ پوری کرتے ہیں اور بس واپس. تو اب تو انہوں نے بلکہ تنگ آ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اتنے بندے نہیں لا، انہوں نے کیا کہا تھا 10-11 ہزار بندے لے آئیں تاکہ تھوڑا پریشر ڈیولپ ہو اور ہماری ملاقات ہو سکے. آپ ایک پریشر تو ڈیولپ کر نہیں سکے موجودہ حکومت پر. ان کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنے زیادہ گروہ بندی ہے، اتنی زیادہ گروپنگ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. انہیں ہے کہ یہ آپس میں مر لڑ جائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے. انہوں نے کون سا کوئی موجودہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے یہ؟ اور اگر آپ مولانا فضل الرحمان سے بات کریں کہ جناب آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی تحریک چلاتے، تو وہ جناب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی ہم بات کس سے کریں پی ٹی آئی میں، کس سے ہے، کیونکہ اتنے زیادہ گروپس ہیں، اتنے زیادہ گروہ بندیاں ہیں کہ جیسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی کون کس کا ہے، کون کس کا. ایک سے بات کریں دوسرا دوسری بات کر رہا ہوتا ہے، تیسری بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کے حالات ہیں. جنید اکبر کو کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ جناب آپ تنظیم سازی کریں. نہ تنظیم سازی ہوئی، نہ کوئی لاہ عمل دیا گیا، نہ کوئی احتجاج کی تیاریاں ہوئیں، کچھ بھی نہیں. مطلب آپ کا لیڈر اتنے عرصے سے قید تنہائی میں ہے، آپ اتنا سا پریشر بھی موجودہ حکومت پہ نہیں ڈال سکے. آپ ناکام ہوئے ہیں اور آپ اس طرح کے سٹوپڈ بلز لے کر آ رہے ہیں، مزید اپنے لیے جو ہے نا سبکی کا باعث بن رہے ہیں، مزید اپنے لیے وجہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ پہ تنقید کریں. تو یہ تو پی ٹی آئی کے جناب خیر حالات ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو مزید خبر دیتی جاؤں اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. لاہور میں جو غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا جو کیس تھا اس میں ملزمان کا ریمانڈ منظور ہو گئے. غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا مقدمہ اسحاق ڈار کے نواسی رضا ڈار سمیت گرفتار ملزمان کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے، اور عدالت نے 13 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا. اور پولیس نے ملزمان کو
چہروں پر ماسک پہنا کر عدالت میں پیش کیا تھا جناب. اور 2 ملزمان اس میں ہیں, ایک سکندر اور ساجد کی طرف سے وکیل سلمان شاہد پیش ہوئے ہیں, اور اس کیس میں اب تک وہ پہلے وکیل ہیں جو ملزمان کی طرف سے پیش ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ صرف ان 2 ملزمان کے لیے ایک وکیل پیش ہوئے, اور باقی جتنے بھی ملزم ہیں ان کے لیے کوئی وکیل نہیں آیا. اور عدالت میں کیا ہوا جناب کہ رضا ڈار کا ماسک تو تروا لیا گیا. ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے یلو کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا, کیپ پہنی ہوئی تھی, ماسک چڑھایا ہوا تھا, اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ جناب اس کو اسحاق ڈار سے ریلیٹ نہیں کرنے کی ضرورت, اس میں اسحاق ڈار صاحب کا کیا قصور ہے, جس کا قصور ہے اسی کوئی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے جناب, جس کا قصور تو ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ان کو جو ویزے ہیں وہ کہاں سے, کس دفتر سے, obviously آپ کے وزیر خارجہ ہیں تو ان کو کس نے ویزے شائع کیے تھے, ان کو دیے تھے, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس سارے کیس میں ان کے آنے میں معاملات میں کہیں نہ کہیں کیا علی ڈار اور اسحاق ڈار صاحب کا اثر رسوخ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ جناب عدالتی حکم پر رضا ڈار نے کمرہ عدالت میں ماسک اتار کر اپنی شناخت کروائی. رضا ڈار سے نہ کوئی ملنے آیا اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کوئی بات کی. لیکن اگر میں آپ کو پھر بھی کہہ دوں, اگر آپ کو لگتا ہے نا اس کیس میں انصاف ہوگا, رضا ڈار کو سزا ہوگی, تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آپ کسی بس آپ کہہ لیں کہ آپ نا کسی خوش فہمی میں رہ رہے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے, کیپنگ ان مائنڈ دا ہسٹری آف پاکستان, آپ کسی خوش فہمی میں مت رہیں. یہاں کوئی انصاف نہیں ہونے والا. یہاں جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے, وہ ایک اشرافیہ ایلیٹ کلاس سے وہ بلانگ کرتا ہے, بھائی اس کے لیے ہمارا قانون بے بس ہے ان کے آگے. یہ قانون اور اس قانون کا سارا زور جو ہے نا وہ ہم غریبوں پر ہی چلتا ہے, تو یہ ان کے لیے ہوتا. آج اگر غریب کا کوئی بچہ ہوتا تو یہی سی سی ڈی ہونی تھی, اور اسی نے ان کے نیفے میں پستول ضرور چلانا تھا. خیر دوسرا آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو اینکر ہیں ریحان طارق, وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور بیسکلی یہ پوڈ کاسٹر ہیں, ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور ان کے خلاف مقدمہ لاہور NCCIA میں درج ہے. ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزم کا نام PNIL لسٹ میں بھی درج ہے, جس پر گرفتاری عمل میں لائی گئی. وہ لنڈن سے لاہور آ رہے تھے. پھر ریحان طارق نے ایئرپورٹ سے دوست کو وائس میسج کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا مجھے کس کیس میں یہ روک رہے ہیں اور میرے خلاف کیا کیس ہے, لیکن وہ اداروں سے تعاون کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ NCCIA کی ٹیم جو ہے ریحان طارق کو لے کر عدالت پہنچ گئی, اور ریحان طارق کے گاڑی سے نکلتے ہی پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. تفتیشی ٹیم عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی, اور خیر اب انہیں جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو موسٹ پروبیبلی جس کیس میں ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے وہ ہے جواد نقوی کے ساتھ, جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی جس کی کلپس کوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے, اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا. کہا گیا کہ اس سے مذہبی جذبات متاثر ہوئے, تو یہ ان پہ ایک کیس ہے اور ان کو NCCI کے حوالے کر دیا گیا ہے. باقی جناب آپ کو میں امریکہ ایران کشیدگی کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ پھر سے کہاں ایک امید لگی تھی کہ ٹھیک ہے اسلام آباد میمورینڈم ایک سائن ہو گیا ہے, شاید یہ 60 دن نو ڈاؤٹ کہ کریٹیکل تھے, لیکن ایک امید لگی تھی کہ شاید ایک پیکٹ یہ قائم رہے گا اور کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو نکل آئے گا. لیکن پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو ہلکی ہلکی آنچ پہ جو ہے نا بیانات آنا شروع ہوتے وہ اتنے گرم ہو گئے ہیں کہ اب تو جناب حد ہی ہو گئی ہے. امریکہ نے ایران پر نئے حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے, جسے امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے 3 تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کا جواب کہا جا رہا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی حملوں کو دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ماہ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے, اور خبردار کیا ہے کہ تہران فیصلہ کن اقدامات کرے گا. جناب خاتم الانبیاء کے ہیڈ کوارٹر امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے ایران میں 80 سے زائد ہم نے دیکھا کہ اہداف پر نئے حملوں کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایران میں جنگ کی کمان سنبھالنے والے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج امریکہ کی جارحیت اور دہشت گردانہ کارروائی کا فیصلہ کن جواب دیں گے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کسی صورت ابنائے ہرمز کے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا, اور ایران کے بنا 85 حملے ہوئے. ایران کے جو پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے 85 اہداف
کو نشانہ بنایا اور کہا گیا کہ سابق ایرانی رہبر اعلیٰ کی تدفین میں عوام کی غیر معمولی شرکت کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور آج علی صبح ہرمزگان اور مہاشہر کے جو ہے ساحلی علاقوں میں بعض فوجی اڈوں اور غیر فوجی مراکز پر فضائی حملے کیے۔ اس جارحیت کے ابتدائی جواب میں پاسداران انقلاب کے بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ میزائل اور ڈرون کارروائیوں کے ذریعے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے کے مرکز اور پورٹ سلمان اور کویت میں علی السالم فضائی اڈے سمیت 85 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دی ہے، اور ایران کا کویت پر بھی حملہ ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کویتی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاعات ہمارے سامنے آئیں۔ ایرانی اسپیکر نے جناب یہ کہا ہے اس حوالے سے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ حملوں کے چند گھنٹوں بعد ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی 4 شقوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابنائے ہرمز میں ایران کے طے کردہ انتظامات کی خلاف ورزی، مزید حملوں کی مسلسل دھمکیاں، تیل کی فروخت پر پابندیوں کی بحالی اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کا جاری رہنا ان اقدامات میں شامل ہے جنہیں وہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ اب جناب ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا انقرہ میں بیٹھ کے نا نیٹو کے سربراہ بھی تھے، ادھر انہوں نے جی کہہ دیا کہ جی یہ جو معاہدہ ہے نا یہ امن معاہدہ ہو گیا ہے کینسل، ختم، فل سٹاپ، یہ ہماری طرف سے کینسل ہو گیا، اور ہو سکتا ہے مزید وہ کہتے ہیں جناب ہو سکتا ہے کہ ہم ایران میں آج رات حملہ کر لیں، اور اس کے بارے میں جناب انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ختم ہو چکی ہے، میں اب ان کے ساتھ مزید معاملہ نہیں کرنا چاہتا، وہ بیمار ذہنیت کے دھوکے باز اور برے لوگ ہیں، یہ ٹرمپ صاحب کا کہنا تھا ایران کے بارے میں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، ان کے ساتھ معاملات طے کرنا یا وقت کا ضیاع ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں اپنے مذاکرات کاروں سے بات کروں گا، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں وٹکوف اور جیرڈ کشنر، اور لیکن انہیں واپس آ کر مجھ سے بات کرنا ہوگی، جہاں تک میرا تعلق ہے ان کے ساتھ معاملات طے کرنا وقت کا ضیاع ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم معاہدہ کرتے ہیں پھر وہ باہر جا کر میڈیا سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ پاگل ہے۔ ٹرمپ کے ماضی کے بیانات بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح کے بڑے سٹوپڈ سے بیانات دیتے رہتے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹرمپ نے اس معاملے پر دو ٹوک یا سخت قسم کا بیان دیا ہو، ماضی میں بھی وہ مختلف مواقع پر جنگ بندی اور ایران سے متعلق متضاد اور سخت موقف اختیار کیے رکھے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ سخت موقف دے رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے، اور ایک طرف وہ رات کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ دس از لاسٹ نائٹ، اب ہم اٹیک کر دیں گے، اور اگلے دن ہم کہتے تھے کہ جی یہ شاید مفاہمت کے یا اس معاہدے کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 8 اپریل امریکہ اور ایران نے عارضی طور پر 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا، پھر 21 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جلد دوبارہ بمباری شروع ہو سکتی ہے، تاہم اسی روز انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی درخواست پر حملے روک دیے گئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 8 مئی کو ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے جب ایران سے ایک بڑی چمک اٹھتی نظر آئے گی۔ تب ہم نے کہا کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہے نا اب کوئی نیوکلیر اٹیک نہ کر دیں، کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر دیں، سب باتیں کرنے شروع ہو گئے تھے، اور پھر 8 مئی انہوں نے یہ بات کی، اور پھر 11 مئی کو چند روز بعد ہی انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا 11 جون کو ٹرمپ نے اندیا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، ایران پر سخت حملوں کی دھمکی دی، تاہم اسی شام پھر حملے روک دیے۔ 17 جون کو جنگ کے خاتمے کے ابتدائی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہوں نے مناسب رویہ نہ اپنایا تو ہم دوبارہ ان کے سروں کے عین اوپر بم برسانا شروع کر دیں گے۔ لیکن 8 جولائی کو پھر وہ اپنی بات سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، تاہم یہ بھی کہا کہ دونوں فریقوں کے مذاکرات کار بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بیانات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ ٹرمپ مختلف مواقع پر ایران کے حوالے سے سخت موقف اختیار
کرتے رہے ہیں، جبکہ بعض اوقات مذاکرات کے لیے گنجائش بھی باقی رکھتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے اہداف پر ہم نے دیکھا کہ جب حملے ہونا شروع ہوئے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایران نے بھی دھمکایا، ایران نے کہا کہ اگر یہ جو جتنے بھی یہ مشرق وسطی کے جو ممالک ہیں، اگر انہوں نے مڈل ایسٹ کے ممالک اگر انہوں نے امریکہ کو الاؤ کیا کہ وہ ان کی سرزمین استعمال کریں ایران کے خلاف، تو وہ پھر ان کو بھی اٹیک کریں گے۔ یہ انہوں نے ایران نے وارن کیا ہے اس اپنے خطے کے ممالک کو۔ اور پھر جناب ہم نے دیکھا کہ اس سب کی اس میں ان بمباریوں کے اس دوبارہ ایک ہیٹ اپ سچویشن کے بعد جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 3% سے زیادہ بڑھ کر $76 فی بیرل ہو گئی ہے۔ گزشتہ ماہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ گئی تھی۔ یہ تو جناب ساری سچویشن ہے۔ لیٹس سی اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ وہ آج ایران پہ اٹیک کر دیں گے، بٹ کیپنگ ان مائنڈ ڈونلڈ ٹرمپس پرسنالٹی، تو اوبویسلی اگر ہم دیکھیں تو یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور بہت زیادہ ایگر ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس جنگ سے نکل آئیں۔ اوبویسلی آگے جو ہے الیکشنز آنے والے ہیں مڈ ٹرم، انہوں نے وہاں پہ بھی تو لوگوں کو فیس کرنا ہے، ان کی اپنی جو اپنی سیاسی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس جنگ سے نکل آئیں۔ تو جناب یہ ساری ڈیولپمنٹس تھیں آج کی۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پھر لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔